मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। पहला मामला किसके साथ सही होना चाहिए? खालिक के साथ। तो गैर मुस्लिमों के पास कोई हिदायत नहीं है कि रब को जिसने हमें बनाया हमें उससे कैसे खुश करना है, लिहाजा उन्होंने अख्पल तरीके निकाले हुए हैं। ठीक है ना, पश्तो में अख्पल तरीके निकाले हुए हैं। हमारे पास अख्पल तरीका नहीं है, हमारे पास किसका तरीका है? अल्लाह का। उसमें अल्लाह ने हमें 4 किस्म की इबादतें दी हैं। एक नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है और बोलो भाई हज। और इनमें फ़राइज़ भी हैं और नवाफिल भी हैं। नमाज में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। आज से आज़म करें कि अपना अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने के लिए हम 5 नमाजें पाबंदी से भाई अज़म करते हो कि नहीं करते? इस मस्जिद में इमाम साहब को शिकायत नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की मस्जिद है ना, तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम हैं? 300। तो सब यहाँ का जो नहीं है ना यहाँ भी बयान में, आप लोग उनको भी मोहब्बत से बोलो ना भाई, समझाएंगे यार मुसलमान है, ये तो इस्लाम का रुकन है ना। हम यहाँ आके बह जाएं इसी रौ में? हमें तो इबादत करनी है ना अल्लाह की। तो 5 टाइम पाबंदी से फ़र्ज नमाज पढ़नी है। फिर जैसे होटल में, जब यहाँ नहीं पता पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि होटल में एक तो प्लेट मिलती है पैसों की और कुछ ग्रेवियाँ भी होती हैं। क्या ख्याल है भाई? निहारी ख़त्म हो गई तो यार ग्रेवी ले आओ, तो वो लाता है ना ग्रेवी, कहता है चलो आपने पूरे पैसे दिए तो थोड़ा मेरी तरफ से भी। तो अल्लाह ने ग्रेवी भी रखी है नमाज में कि कुछ तो फ़राइज़ हैं और कुछ तुम्हारी तरफ से क्या इजाफी ग्रेवी भी लगेगी। उससे ये होगा कि भाई ग्रेवी का फ़ायदा ये होता है कि सालन में अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो आदमी ग्रेवी से उसकी तलाफ़ी, पेट नहीं भरता ना बाज़ सालन से, थोड़ी सी रोटी बेवा हो गई है, बच गई है, तो आप कहते हैं यार ये भी नहीं बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ने क्या रखा है भाई, फ़राइज़ वाजिबात में अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं या तहज्जुद की अल्लाह किसी को तौफीक दे दे तो वो ग्रेवी का काम करके वो उसकी क्या कर देती हैं? तलाफ़ी कर देती हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है भाई? पाबंदी से सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और दूसरों को भी तरगीब देनी है जितने यूनिवर्सिटी में लोग। दूसरा काम क्या करना है? ज़कात। साल में एक दफ़ा ज़कात के मसाइल आप उलमा से पूछें, वो आपको बताएंगे। तो जैसे फ़र्ज़ एक ज़कात है, तो इसी तरह अल्लाह ने ज़कात में भी ग्रेवियाँ रखी हैं, वो सदक़ात व खैरात हैं। वो आपका इख्तियार है। पूरे साल मुसलमान कंजूस नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में अहले इस्लाम की जो तारीफ़ की है, युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, फरमाया जो नेक लोग हैं, जो हमें खुश करना चाहते हैं, वो लोगों पे खर्च करते रहते हैं, लोगों पे खर्च करते रहते हैं, जिसमें गरीब भी हैं, कैदी भी हैं, यतीम भी हैं, जो भी मोहताज नज़र आए, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब पे अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें खर्च करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पे भी खर्च किया है। सदक़े का सवाब सिर्फ मुसलमान पे नहीं मिलता, यहूदी, ईसाई, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इन पे भी खर्च करने का सवाब बोलो भाई मिलता है। हत्ता के कुत्ते को पानी पिलाने पे भी क्या मिलता है? सवाब मिलता है। फी कुल्ली कबीदिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ली रतबतिन ली कबीदिन अजरुन, अल्लाह ने हर तर जिगर वाली मखलूक पे खर्च करने में बोलो भाई अजर रखा है। तो मुसलमान भी कंजूस होता जा रहा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वयुतइमून अत्तआमा, लोगों पे खर्च करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि किसको? अल्लाह। गैर मुस्लिम भी खर्च करता है मगर लोगों को खुश करने के लिए। मुसलमान खर्च करता है तो किसको खुश करने के लिए? अल्लाह को। इसकी अल्लाह ने, अब आप अल्लाह को खुश करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसकी अलामत क्या है? अलामत यह है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह फरमाते हैं जब ये लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की हाजात पूरी करते हैं, इलाज मुआलजा करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि थैंक यू मत कहना, शुक्रिया बोलो भाई मत कहना, क्योंकि हम तुम्हें जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्लाह का हक है कि अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, हमें शुक्रिया की जरूरत नहीं है।
یہ نہیں کہ اب خرچ کر کے آپ بھائی میں نے یہ جو موبائل ہے نا میں نے دیا تھا. وہ ملا نصیر الدین کا آپ لوگوں نے سنا, بڑا اچھا سے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے, دور ہو جائے گی. وہ ایک ملا نصیر الدین, نماز کتنے بجے سنا دوں اگر وقت ہے تھوڑا سا. وہ ملا نصیر الدین صاحب ایک سیاست دان تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے, اگر یہ جو پاجامہ آپ کا بڑا خوبصورت ہے یہ اگر مجھے مل جائے تو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, پہلے زمانے میں تو بڑی قیمتی ہوتی تھی نا یہ چیزیں, تو میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا اور بڑا اچھا لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, لیکن میری شرط ہے کہ جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ملا نصیر الدین سے انہوں نے وہ پاجامہ لیا, اور بڑا اچھا سا خوبصورت سا پاجامہ تھا, وہ لے کے سیاست دان تقریر میں گیا اور قوم سے خطاب. اچھا تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تعارف میں کرواؤں گا آپ کا. کہ بھائی ٹھیک ہے. ملا نصیر الدین نے تعارف کروایا کہ بھائی یہ قوم کے بڑے آدمی ہیں, ان کو ووٹ دیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں, لیکن جو پاجامہ پہنا وہ میرا ہے. جو ان کا پاجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے. جلسہ ختم ہو گیا, انہوں نے آ کے بتایا یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں گا. اگلا جلسہ ہوا, ملا صاحب نے تقریر کی, بڑے زبردست سیاست دان ہیں, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا بولو بھائی, جو انہوں نے پاجامہ پہنا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ انہی کا ہے. بڑا غصہ ہے, یار اس پاجامے کا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا ہے یا تیرا ہے. ملا صاحب نے کہا بس ایک چانس اور دے دو, اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ میرا ہے یا تمہارا ہے, بے فکر رہو. اگلا جلسہ ہوا, تقریر کی, بھائی یہ بڑے زبردست ہیں, یوں ہیں فلانا, اور ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ان کا جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو رپورٹ پیش کرنا, اور لوگ شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں یار پاجامے کا کیا کیس ہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان جب کسی کو کھلاتا ہے, کسی پہ خرچ کرتا ہے, تو کس کے لیے؟ دو چیزیں پتہ, ایک تو کرتا ہے, ہمیں اپنے مال سے, آپ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے, کسی کو فیس بھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تعلیم کے لیے, اور آپ کو اللہ نے اچھی آمدن دی ہے, آپ اس سے پوچھیں یار کوئی فیس کا پرابلم ہے تو تھوڑی سی تعاون میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. اللہ نے حق بتایا نا, والجاری ذی القربى والجاری الجنب, فرمائے جو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کا اللہ نے تم پر حق رکھا ہے. آپ اجنبی نہیں بن سکتے بس سلام دعا کی حد تک, اور بالکل ایسے کنی کترا کے نکل گئے جب ضرورت پڑی. تو ہمیں خرچ کرنا ہے, یہ دوسرا اسلام کا حکم ہے. کیا حکم ہو گیا؟ نماز کے بعد خرچ کرنا. کس کے لیے؟ اللہ کے. تیسرا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے روزے, جو رمضان میں پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں. یہاں بڑا اختلاف بھی شروع ہو گیا, وہی پاکستان والا کہ ایک دن پہلے, ایک دن. جو یہاں کی کمیٹی ہے نا, جو بھی یہاں کے مفتی اعظم ہیں, یہاں بڑے مشہور عالم ہیں, تو جو کمیٹی فیصلہ کرے اسی کو فالو کرنا ہے. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی, جو کمیٹی کہہ رہی ہے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں. اب کوئی کیسی بہترین تحقیق لے آئے, آپ اٹھا کے دیوار پہ مار دو. جو بھی مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے نا تحقیق کے نام پہ, تو کتنی اچھی تحقیق کرے, بولے بھائی یہ تحقیق سائڈ پہ رکھو, ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ اس دن جس دن پبلک روزہ رکھے, اور عید اس دن جس دن لوگ عید منائیں. تو جب سب ایک طرف جا رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, بس وہی جو فیصلہ کرے گی اسی کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے, اور زندگی میں ایک دفعہ حج, یہ اللہ کے حقوق. جلدی 2-4 احکام موٹے موٹے مخلوق کے حقوق سے متعلق. تو اللہ نے مخلوق کے بھی حق ہم پر رکھا ہے. مخلوق کے حق میں اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ چیز آج معاشرے سے نکل رہی. سب سے پہلے والدین ہیں, آپ کو اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے, فون کر کے خیریت پوچھنی ہے, پیسے دے کے تعاون کرنا ہے, یا کسی بھی طریقے سے. جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے ہاں والدین کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ویسے ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. ہمارے یہاں کوئی جتنی بھی بدتمیزی سے بات کرے, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھتا ہے نا, وہ ہے بھائی, ابا کو تو کم از کم گھر میں رکھے. تو اپنے سب سے پہلے کون ہیں؟ اپنے والدین, اور ان کا اللہ نے حق بیان کیا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا ہے. پھر قریبی رشتوں میں بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں. مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے. آپ کی بیگمات بہت سے میرڈ بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, آپ نے یہاں گرل فرینڈیں بنانا شروع کر دی, تو یہ بیوی کے ساتھ وفا
بولو نا بھائی نہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر غیرت ہی کے خلاف ہے, پھر تو بیان ہی فضول ہے. تو خود بھی کسی کے ساتھ بے وفائی بولو بھائی نہیں کرنی. اللہ دیکھ رہا ہے, حقوق ادا کرنے ہیں اس کے, اولاد ہے, والدین ہیں, اور جو ان میرڈ ہیں تو بھائی بہن ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ بھائیوں سے پورے سال ہوتی بات ہی نہیں ہوتی, کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو جڑے تم اس سے جڑو. فرمایا اگر وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تم نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے. آپ نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے, بہنوں سے بات کرنی ہے, رشتہ داروں سے بات کرنی ہے, ابا کے والد ہیں, ابا کے بھائی ہیں, چچا تایا یا پھوپھی, جو قریبی رشتے ہیں نا جن سے نکاح حرام ہے, یہ بہت ان کی ویلیو ہے اسلام میں. ان رشتوں کو جوڑنا یہ مخلوق کا سب سے پہلا حق ہے. پھر قرآن نے آیت میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ سب سے پہلے قرابت دار ہیں, پھر والجار, پھر پڑوسی کا درجہ آتا ہے. پڑوس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انڈیا میں یا پاکستان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے وہ بھی ہے. پڑوس کا مطلب جو بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان کی خیر خواہی, اپنا نوالا بولو بھائی ان کے منہ میں ڈالنا ہے. کھانے پینے میں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, کھانے میں ماشاءاللہ لیگ پیس گھما کے ادھر لے آیا آپ, ٹھیک ہے, اور چانپیں اس کی طرف, چانپوں پہ تو گوشت ہی کم ہوتا ہے نا. تو انسان کھانے پینے میں کس کو ترجیح دے؟ دوسروں کو. اور ضرورت میں کس کو ترجیح دے؟ بولو بھائی دوسروں کو. یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس سے زندگی, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی ضرورت کا خیال نہ رکھیں, اپنی ضرورت کا بھی رکھیں, لیکن دوسرے کو بھی, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. ایک عرب تھے, امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے, پلین میں جب وہ بیٹھے, بڑی بڑی داڑھی ان کی, تو ایک گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, ان کو دیکھ کے نا گورے نے منہ ادھر پھیر لیا, یہ مسلمان ہے, پتہ نہیں یہ بم نہ رکھا ہوا ہوگا داڑھی کے اندر اس نے, جو ایک امیج مسلمانوں کا دنیا میں بنایا گیا ہے. اب وہ کیا ہوا کہ ان کی ہیش ٹرے جو ہوتی ہے, وہ جب بھی ایئر ہوسٹس آتی کچھ لے کے, تو وہ جو گورے کی جو ٹرے ہے نا وہ خود کھول دیتے یہ عرب, اور کوئی بھی چیز جب ایئر ہوسٹس ان کو دیتی تو وہ پہلے کس کے سامنے رکھتے؟ گورے کے سامنے. بھائی پہلے آپ, ہر چیز میں پہلے آپ. گورا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑی تمیز سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ تو بہت مزے سے باتیں کر رہا ہے اور بہت میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس گورے نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ میرے ساتھ مجھے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس عرب نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. جو بھی آپ کے ساتھ سفر میں یا کہیں بھی ہے اس کو کیا دے؟ یکرم کا مطلب ہے عزت دے. خدمت الگ چیز ہے, عزت بولو بھائی الگ چیز ہے, عزت دے اس کو. بڑا حیران ہوا, اچھا یار. پھر اس نے کہا اور کیا بتایا تمہارے نبی نے؟ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتانا شروع کر دی, بہت کچھ بتایا. اس نے کہا یار میرے ذہن میں تو اسلام کا یہ تصور بالکل بھی نہیں. ہمارے ذہن میں تو بم رکھتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, مارا ادھر پھینک دیا, چار ادھر پھینک دیا, وہ کافر, وہ جہنم, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. شادیاں, ٹھیک, شادیاں تو کرتے ہی ہیں مسلمان, وہ غلط نہیں ہے, لیکن ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا مسلمانوں کی شادیاں کا, وہ غلط ہے. تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اتنا وہ انگریز متاثر ہوا کہ جب جہاز لینڈ کیا ہے نا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. جہاز کی اڑان سے پہلے کیا کیفیت تھی دیکھ بھی نہیں رہا تھا, منہ ادھر, اور جہاز کے اترنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اکرام جار, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی عزت. ہم بجائے عزت دینے کے, اور ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہم لڑتے تھے ڈیسکوں پہ, تو یہ میری جگہ ہے, ادھر تھوڑا سا آیا نا تو ایسے کو نہیں ماروں گا میں, جیسے اسکولوں میں بچے لڑتے ہیں. کیونکہ اسکولوں میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے آپ نے اپنی بھی تھوڑی سی جگہ اس کو دے دینی ہے. تو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں, تو یہی چیزیں ہم بڑے ہو کر بھی کرتے رہتے ہیں. پھر تو بھائی ان چیزوں پر عمل کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے یہاں یونیورسٹی میں دین کا ماحول بنانا ہے, ایسا عمل کرنا ہے کہ ان غیر مسلموں کو بھی آپ نے اسلام کی طرف لانا ہے. اس کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن اگر گیدرنگ کر لیا کریں, مسجد میں آ کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جایا کریں کہ امام صاحب کچھ تھوڑی سی ہمیں بھی دین کی تعلیم دیں, کچھ اسلام کے احکام سکھائیں. ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں, جن کو قرآن نہیں آتا ہم
جہاں اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے ہم تھوڑا سا وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں آ کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا سیکھیں اور پھر اس کو آگے بھی سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ اچھے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ہم اچھے انسان بھی بولو بھائی بن سکیں، تاکہ ہمارا دنیا کا فیوچر اگر اچھا ہو تو آخرت کا فیوچر بھی اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.